प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा है पेशावर का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देख, कोई शर्म होती है, कोई कोई हया हया होती है, कोई डिग्निटी होती है, तो वो मोदी के हाँ है। अगर है तो आप मुझे बताओ। नहीं है। कनाडा में अभी तक उसको प्रॉपर दावत ही नहीं मिली। बिल्कुल, हालांकि वो G7 में सबसे पहले हाँ। मोदी पहुंचता था। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। भारत के लिए एक और बड़ा झटका है और 6 साल में पहली मर्तबा भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कनाडा की जानिब से अभी तक मुमकिना तौर के ऊपर कोई भी इनविटेशन जो है वो मौसूल नहीं हुआ और वो G7 इजलास में शिरकत भी नहीं करेंगे। तो ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? रहनुमा जो हैं कांग्रेस के मनोज कुमार, वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मोदी 12 मरतबा अपना बयान बदल चुके हैं। अभी तक कोई एक वाज़ेह स्टेटमेंट देने में मोदी कामयाब क्यों नहीं हो रहे? दुनिया भी जवाब मांग रही है मोदी से, इस वक्त भारतीय भी जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मोदी किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। और एंड पे हम थोड़ा सा बात करेंगे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी या आगे चल के किस तरह के हालात जो हैं वो हमें नज़र आ सकते हैं। इन तमाम तरवीड्स पे बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं अजमल खान वज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया अजमल साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट इससे करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आज पेशावर में मौजूद थे NFC अवार्ड के अंदर। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो दौरा है खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा है पेशावर का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखें, उसकी मेन जो वजह है, एक तो इस दौरे में आज फिर बड़ा एक वो था कि स्टेज पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, तो उसके एक साइड पे जो है ना वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। वहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे स्टेज पे और कोर कमांडर पेशावर भी थे। देखिए, पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का वहाँ पे जाना, जबकि इंडिया को इतनी बड़ी शिकस्त हमने दी है, तो इससे अगर इसको आप सीक्वेंस वाइज देख लें तो इससे पहले इनका दौरा हुआ बलूचिस्तान का। बिल्कुल। और बलूचिस्तान के दौरे में वहाँ पे भी जो फैसले किए गए, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो भी इसी पिछले हफ्ते में था। और फिर आज पेशावर का दौरा, चूँकि पेशावर में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हैं, इवन हमारे जो जनूबी अजला है खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं वहाँ पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसकी अपने नौयत की इम्पोर्टेंस है ये। फिर दूसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे स्टेज पे मौजूद होना और स्टेज शेयर करना, मतलब कि इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो और उसमें फिर ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने जो ये वाली बात की है NFC अवार्ड का जो ये बात हुई है, बेसिकली NFC अवार्ड का जो ये फ़ैसला है, ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया था, एक स्पाटा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसको जो मर्ज किया था खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में, उस वक्त जो वादे हुए थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। उसमें सबसे जो बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो मेन जो उसका एक जुज़ था वो था NFC अवार्ड में 3% डिविजिबल पूल से देने थे चारों सूबों ने और वफाक ने। बिल्कुल। वो तकरीबन उस वक्त के हिसाब से 110 अरब रुपए तकरीबन बनते थे। अब तो खैर अगर उस हिसाब से आप करें तो वो ज्यादा होंगे।
آج اس حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ NFC ایوارڈ کی جو میٹنگ ہے اس کو بلایا جائے گا. میں اس میں یہاں پہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 10-15 پوڈ کاسٹوں میں مختلف پوڈ کاسٹوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ہیلتھ کا سیکٹر میں مسئلہ ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کے میں مسئلہ ہے، وہاں پہ جو ہم نے یہ خصدار اور لیویز کو جو مرج کیا تھا، اس وقت میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو مرج کریں گے. یہ 29,000 لوگ ہیں، ان کے ایکوپمنٹ کی بات تھی، اور ہم نے مزید اس میں لوگوں کو وہ کرنا تھا، بھرتی کرنا تھا، یہ پولیس فورس میں نئے بلڈ کو بھرتی کرنا تھا. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو میں اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھوں تو NFC کے ایوارڈ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے آج پشاور میں جو تقریر کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میٹنگ کو بلائیں گے، تو اس میٹنگ میں جو سب سے پہلا مدعا ہے وہ تو یہی ہوگا خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی، کہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا مرج کے وقت، اس کو فلفل کیا جائے. اور وہ جو 3% ڈیویزبل کو پول کے دینے ہیں، اس میں دیکھیں 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان میں، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں آلریڈی PTI کی حکومت ہے، اور وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور ان کے ساتھ کولیشن میں جو جماعتیں ہیں. تو یہ سارے چونکہ PTI وہاں پہ موجود تھی، پیپلز پارٹی کی نمائندگی وہاں پہ گورنر صاحب کہہ رہے تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا. تو میرے خیال میں اب کوئی اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ میٹنگ بلا کر اور وہ جو NFC ایوارڈ کے جو وہ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ فلفل کیا جائے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے مرج کے بعد ہوا ہے. کیونکہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنی تھی. 76-78 سال کی ان کی محرومی ہے، ان کو جب مرج کیا تو ان کے ساتھ یہی باتیں کیے گئے اور اسی بنیاد پہ مرج کیا گیا کہ اس میں وہاں پہ کام کیا جائے گا. تو یہ اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ ان سب کا اکٹھا بیٹھنا، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے جرگہ بھی بلایا تھا اور اس میں بھی بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ وقت کی بہت اس کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہو گیا، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی. اور جو خیبر پختونخوا کا ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا یا خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہمیشہ سے ایک ڈیمانڈ رہا ہے کہ NFC کے حوالے سے جو کمٹمنٹ خیبر پختونخوا کے ساتھ کی گئی کہ ان کا وہ جو ایک شیئر ہے، چونکہ فاٹا کی وجہ سے جب وہ مرج ہوا تو وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کی حوالے سے بھی اس کی امپورٹنس ہے. تیسری پھر اس کا پولیٹیکل بھی ایک وہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، سٹنگ حکومت کے سٹنگ چیف ایگزیکٹو کا یہ سب کا اکٹھا بیٹھنا، اس کا ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اگر اس پہ عمل درآمد آگے کیا جائے تو یہ ہر لحاظ سے اس کی امپورٹنس ہے، ہر لحاظ سے اس کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بھارت کی اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے کانگریس، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مودی حکومت عوام سے حقائق چھپا رہی ہے، اور ان کے جو منوج کمار ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان جو مودی صاحب ہے وہ 12 مرتبہ اپنے بیان جو ہیں وہ تبدیل کر چکے ہیں. تو ایسے میں پوری دنیا بھی مودی سے جواب مانگ رہی ہے، جو بھارت کے اندر عوام ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں جواب، لیکن مودی کسی کو جواب دے نہیں رہے. اس کی آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہے؟ اور یہ جو مودی کا اس وقت پولیٹیکل کریئر ہے، ابھی بھی وہ اس وقت بھی انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں کتنی رائیگاں جائیں گی اور کس حد تک یہ ختم ہو چکی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی، یہاں پہ پارلیمنٹ میں میرے خیال میں خواجہ آصف نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا اور بڑا مشہور ہوا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو وہ مودی کے ہاں ہے، اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے پارلیمنٹ کو فیس کریں، وہ کیسے اپنے عوام کو فیس کریں، وہ کیسے دنیا کو فیس کر لیں. تو ایک تو مین چیز یہ ہے کہ وہ فیس جوگے رہے نہیں، اور یہ دعا کریں آپ کے پاکستان کے
جو افواج کے سربراہ ہیں یا جو جتنے بھی لوگ اس وقت یہ جو جنگ لڑی گئی ہے انہوں نے کم از کم یہ تو کر لیا نا کہ مودی کو کسی جوگے نہیں چھوڑا. تو اب مودی اگر کہیں پہ بھی جائے گا تو کون سا منہ بنا کر جائے گا اور کیا کہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کریڈٹ جو ہے نا آپ دے پاکستان کے یہ پچھلے 50 سالہ تاریخ میں اتنا میں نے دیکھیں ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں لیکن یہ قطر والا جنگ بھی ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اس وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ جو پڑھا ہے ہم نے یہ اتنا بڑا بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان کا ٹورڈ انڈیا. اور پھر ظاہر مودی جیسا ایک جو ذہنی طور پہ معذور انسان اور وہ پھر نتنیاہو کا دوست ہے, پیروکار دوست ہے اس کا, اور پوری دنیا میں کوئی اور اس کو دوست بھی نہیں لبا, ایک دوسرے کے اور دوست دونوں دونوں مسلمانوں ہیں کے بالکل. مخالف ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ صرف اور صرف پاکستان, میں کہتا ہوں یہ پورے امہ کا جو ہے نا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑا ملک جو اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا, آج اس کے پرائم منسٹر اپنے پارلیمنٹ والے ان کو کہتے ہیں کہ آئیں بھائی ہمیں بتائے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا, آپ نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑ دیا. وہ انڈیا جو کہتا تھا کہ جی سیکولر انڈیا ہے وہ سیکولر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو جتنا مودی کی سربراہی میں جب سے یہ پرائم منسٹر بنا ہے جتنی اس نے انڈیا کی امیج کو تباہ کیا ہے پوری دنیا میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ نقصان کوئی نہیں اس کو دے سکتا تھا جو امیج اس نے خود تباہ کر, اور جو بقایا پیچھے جو کچھ رہ گیا تھا وہ پاکستانی افواج پاکستان اور سب نے مل کر اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو اس وجہ سے وہ جو کینیڈا میں ابھی تک اس کو پراپر دعوت ہی نہیں ملی. بالکل, حالانکہ وہ G7 میں سب سے پہلے مودی پہنچتا تھا, جتنی بھی یہ میٹنگز ہوئے ہیں آپ پریویس دیکھ, اور یہ جو ہے نا سب کے گلے پڑتا تھا. اس کا تو ملنے کا سٹائل بھی اس طرح ہے نا کہ لوگوں کے گلے پڑ جاتا ہے. ان لوگوں کے ٹکٹس ہوتے ہیں نا سفارتی ٹکٹ, یہ سفارتی ٹکٹ میں ٹکٹس کو نہیں جانتا, یہ سیدھا جو ہے نا جپیا ڈالتا ہے, اور جس طریقے سے یہ لوگوں سے لوگ ڈالنا چاہے نہ ڈالنا چاہے وہ زبردستی پکڑ کے آپ چیک کر لیں جتنے لوگوں سے وہ ملا ہے پچھلے جب سے ہم نے اس کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو جدھر بھی یہ جاتا تھا یہ جپیا ڈالتا تھا. اور یہ لوگوں کا وہ اس طرح کا وہ نہیں ہے, سفارتی اپنے آداب ہوتے ہیں, اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ نہ وہ پارلیمنٹ کے نہ اپنے عوام کا اس وقت وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے, کیونکہ وہ RSS کا سربراہ ہے تو اس نے وہ جو ان کے وہ ہے نا جو جوتی ہے جس طرح ہوتے ہیں نا ان کے جوتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو جن سے وہ مشورہ لیتے ہیں کہ کس کے کیا کیا جائے, وہ جو ان کا جو ہندوتوا کے ان کے وہ جو بڑے پیروکار ہوتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے انہوں نے وہ پیلے پیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ان کو بٹایا ہوا ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کا حل مجھے بتا دے کہ ہم کس طریقے سے میں اس چیز سے نکلوں اور کیا میں کیا لوگوں کو کیا جواب دوں, کیا فارمولا دے دوں. اب تک وہ اس کام پہ صبح سے لے کر رات تک وہ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو اس کے جوتیز ہیں وہ اس کو کوئی حل بتا دے. بقایا تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس آخر میں مجھے شارٹلی یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر آج بھی مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں, فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر جو پراکسیز کے ذریعے فتنۃ الہندوستان تمام تر کارروائیاں کرنا چاہتا ہے, اس کے عزائم کیا ہوں گے؟ گو کہ ہم ان کو بری طرح سے ناکام بنائیں گے, لیکن وہ اس وقت چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہندوستان کی جو پراکسیز تھے یہ ہم بالہا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ان پراکسیز کو ایکٹیو کیا ہے, اور اس کا آپ دیکھ لیں غزدار کا وہ جو حملہ ہے, دوسرے ہیں پھر وہ سراب میں جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ہی پراکسیز ہے جو ان کے لیے پہلے کام کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ہندوستان چونکہ سامنے تو مار کھا چکا ہے, اب وہ پراکسیز کے ذریعے ایکٹیو کر کے وہ وہاں پہ ایک انسرٹنٹی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے ہمارے فورسز اس وقت وہاں پہ ایک مختلف قسم کے, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں نا کہ یہ سامنے تو آتے نہیں ہیں, یہ چپ کر کے وار کرتے ہیں, اور بیکنگ بائی انڈیا, کیونکہ وہ جو
ان کا جو پرانا جو وتیرہ ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے جس طرح شروع میں بات کی ہے کہ آج ان کا دورہ جو ہے پرائم منسٹر کا اور خصوصاً جو فیلڈ مارشل آرمی چیف کا جو ہے وہاں پہلے گئے وہ لوگ بلوچستان میں, تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کا جرگہ بھی کیا اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کچھ چیزوں کو انیشیٹو لیا گیا ہے اور ان کو تیز کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہوئی ہے. اسی سلسلے کا یہ ایک دوسرا وہ ہے کہ آج پشاور وہ گئے اور ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بھی, اور چونکہ دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کے حالات کا وہ ہے تو اس کو انتہائی سیریس طریقے سے اس کو اسی طریقے سے جس طرح یہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو ہم نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے جو وزٹس ہیں اور جتنے بھی آپ دیکھیں باہر ملک بھی وہ لوگ گئے اور باہر جو جن ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کے شکریہ کے لیے وہاں پہ بھی, تو سفارتی حوالے سے بھی انٹرنل جو ہمارے یعنی ایکسٹرنل جو جس طریقے سے پاکستان کا امیج اوپر گیا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, اس طریقے سے اب انٹرنل کا مکمل فوکس ہے کہ جو انٹرنل جو ہماری خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو تو اس کے لیے وہ پریکٹیکلی ملک کا وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اب بلوچستان میں بھی اس طرح تھا, آج آپ دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ ملک کا ایئر مارشل آرمی چیف وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ صوبے کا چیف منسٹر موجود ہے. تو انہوں نے جو باتیں آج کی ہیں تو انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل کہ مزید اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.